अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि कतर के साथ जो हमारा गैस का मुआहिदा हुआ है, एलएनजी का जो मुआहिदा हुआ है, उससे मुल्क को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ा उसमें नुक्ता यह है कि बहुत ही कम कीमत पर ये गैस का मुआहिदा किया गया है। आज हुकूमत की तरफ से ये बताया गया और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो उसकी मजबूरी किल्लत है गैस की पाकिस्तान में, वो 25% खत्म हो जाएगी इस मुआहिदे के बाद। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसमें भी कमी आएगी जब पाकिस्तान को एलएनजी मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो हुकूमत के दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज खान साहब जलसे कर रहे थे और उन जलसों में उन्होंने बताया कि जो भी तरक्की के दावे हुकूमत करती है वो सिर्फ इश्तिहार तक ही महदूद हैं, असल तरक्की नहीं हो रही है। और इसीलिए आज उन्होंने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं चाहूंगा आज इमरान खान साहब ने जलसे में बात की है, जरा सुन लें, इसके बाद इस पर बात होगी। मियां साहब की तो सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। बिजली बन रही है इश्तिहारों में, तो मियां साहब ये ना जुल्म करें। अपनी शक्ल हर रोज दिखानी है आपने इश्तिहारों में, तो कम अज कम अपनी जेब से पैसा खर्च करते। 20 साल पहले आपके पास कुछ था नहीं बाहर, ये अरबों रुपए के एहसास से बाहर किधर से आ गए? डिक्लेयर करें इनको। एक बच्चा सिर्फ बड़ा गरीब है, 700 करोड़ रुपए के घर में रहता है, सिर्फ 200 अरब रुपए की कंपनी है उसकी बेटे की। मैं मियां साहब आपसे पूछता हूं, मेरा हक है, किधर से आया पैसा उसके पास? जी, इमरान खान साहब ने ना तो सिर्फ जो तरक्याती मंसूबे हैं पीएमएलएन के उनको तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि जो करप्शन है उनकी उस हवाले से भी उन्होंने बात की। अब दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि कल हमारे ही चैनल पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान साहब, जो कि कल तक जो है एहतसाब कमीशन के डीजीपी थे, उन्होंने ये बताया कि जो तरक्याती फंड है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका 60% 60% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और मैं इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इस पर हम काम कर रहे थे। एक तो ये उन्होंने बात बड़ी अहम की। दूसरा ये है कि करप्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ ने खुद बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था 2011 के बाद जो मकबूलियत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें ये बहुत बड़ा नुकता था कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ बात की थी, उस तरीके से की थी जैसे पहले माजी में होती नहीं थी, और इससे यकीनन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि एहतसाब कमीशन जो कि खुद खैबर पख्तूनख्वा ने बनाया, बड़ी तारीफ की, हामिद खान साहब की तारीफ की, लेकिन उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आए जिसकी वजह से डीजी साहब इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। तो तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, सिर्फ इश्तिहार तक हो रही है, इस पर भी बात होगी। और मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप ही ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है एलएनजी गैस के ऊपर। हमारे साथ मुराद सईद साहब मौजूद है, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सईद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये खाली इश्तिहारात में तरक्की है, तो फिर आज जो आप लोग दावे कर रहे थे कि 25% गैस की किल्लत खत्म करने जा रहे हैं, सबसे सस्ता मुआहिदा ये हमारा हुआ है, इंडिया से सस्ता है, दुनिया भर से सस्ता है, वो दावे भी क्या इश्तिहार ही है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर आप बिजली देख लें मसलन, तो बिजली जिस वक्त ये 2013 में इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो लोड शेडिंग थी, वो शहरी जो इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, और दही इलाके जो हैं वहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी शहरी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो 6-7 घंटे से ज़्यादा हो रही हो, मासिवा उनके जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है उन फीडर्स के। और दही इलाकों के अंदर 8 के करीब 8 घंटे 9 घंटे के करीब लोड शेडिंग होती। तो ऑलरेडी आपने देखा है कि 3-3 4-4 घंटे लोड शेडिंग पिछले 2 साल के अंदर कम और आप कह रहे हैं एलएनजी, और ये एलएनजी आने के बाद, और आप ये देखें कि एलएनजी सिर्फ आने का मसला नहीं है, एलएनजी किस कीमत पे आ रही है। यानी इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो एलएनजी का मुआहिदा किया गया है, इसके बाद जो हमारे अपने कुएं हैं गैस के, वहाँ से जो गैस निकलती है उसके हम $6 देते हैं, और ये एलएनजी जो अब हम इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत जो है वो $4.80 है। $4.80 $4 नहीं, $5 जब उसके पास आप 66 सेंट लगाते हैं उसके ऊपर, उसको रीगैसिफिकेशन यानी तो वो पानी की शक्ल में आती है, उसको गैस में तब्दील करना है, तो वो $5.5 से भी कम हो जाता है। $5.5 और अपने वेल के ऊपर $6। इसको भी छोड़ दें। इस वक्त जो हिंदुस्तान ने जिस मुआहिदे का बार बार जिक्र किया जा रहा था, इस वक्त 30% हिंदुस्तान से कम कीमत के ऊपर मुआहिदा कर किया हुआ है, इसको भी छोड़ दें। जो ईरान पाइपलाइन का मुआहिदा किया हुआ था, इस वक्त जो मुआहिदा हम कर आए हैं वो ईरान पाइपलाइन से भी सस्ता है, इसको भी छोड़ दें। ये हकीकी तरक्की है, ये सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद नहीं है। देखिए टर्मिनल लग गया है,
اس پہ سے 5-6 دفعہ گیس آ چکی ہے. ابھی یہ جو کل جو معاہدہ سائن ہوا ہے اس کے بعد یہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے یہ 13.37%. میں اس پہ مزید بات بھی کروں گا کیونکہ مراد سعید صاحب سے انیشل ریمارکس لیں. کیوں خان صاحب آج جلسے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, اسی طرح کا تقریر تھی یا پھر آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی؟ کل 15 سال کا جو منصوبہ یہ معاہدہ ہوا ہے 100 ارب کہہ رہے ہیں کہ سال کے بچیں گے پاکستان کو اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب, یہ ہے اینول رپورٹ اسٹیٹ آف پاکستان اکانومی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. ان کے ٹارگٹس کیا تھے, یہ کھڑے کہاں پہ ہے میں نہیں بتاؤں گا, جو ان کی خود رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے جو ایگریکلچر کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ پیپل پارٹی کے دور میں 3.6 جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے ہمارا تھا, اور ابھی ہم کہاں پہ پہنچ گئے 2.9 پہ. جو جی ڈی پی گروتھ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے 5.1 پہ, ابھی ہم کہاں پہ کھڑے 4.2 پہ. ان کے ٹارگٹس دیکھیں آپ, انڈسٹری کے حوالے سے دیکھیں آپ, انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, یہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے ڈاکومنٹ آپ الگ چیز پہ بات کریں, آپ بات کریں معاشی انڈیکیٹرز کی, لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ منصوبے ہیں جو ہم نے لگائے ہیں. میں غلط بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے ثابت کروں گا. اچھا میں اسے ثابت کروں گا نا, میں اپنا مقدمہ لڑوں گا. آپ یہ ثابت کریں کہ اشتہار تک ہی محدود ہے. اشتہار کیا آپ مجھے بتا رہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ کتنے اشتہارات چلے کہ بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا, ہماری روزی کے پیچھے کیوں پڑ گئے, ان سے بات کریں نا. شہزاد صاحب اگر آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو مطلب میرے خیال سے میں سیریس گفتگو کر رہا ہوں, آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اشتہارات کی حد تک ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کتنے اشتہارات چلے کہ اندھیرے مٹ جائیں گے, گانے بنے, ٹی وی اشتہارات چل رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جب پچھلے سیشن میں 3 ہفتے پہلے پارلیمنٹ میں ہم نے سوال کیا خواجہ آصف صاحب سے, واٹر اینڈ پاور منسٹری سے, کہ کیا 2018 تک واقعی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, جو حکومت کے دعوے ہیں اور جو آپ اشتہارات چلا رہے ہو, تو ان کا ریٹن جواب کیا تھا کہ پاکستان میں 2018 میں ڈیمانڈ جو ہوگی وہ 25,790 میگا واٹ ہوگی, اور اس وقت پروڈکشن کتنی ہوگی 18,000 میگا واٹ. اچھا اس پہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ مجھے غلط کوٹ کیا گیا ہے. نہیں, میں واٹر اینڈ پاور منسٹری کے ریٹن جواب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کہ جو پارلیمنٹ میں کوسچن آر ہوتا ہے اس میں جو سوال پوچھا گیا اور ریٹن جواب ان کی طرف سے کیا کیا. آج تو آپ نے پھر کہا ہے کہ 2018 تک بجلی کی جو قلت ختم ہو جائے گی, اور جو اس دن خواجہ صاحب نے بھی کہا یہ کیا ہے, واٹر اینڈ پاور منسٹری کا جواب کیا ہے کہ 18,000 میگا واٹ اضافی آئیں گے انشاءاللہ. شہزاد صاحب جو بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی تھی. میں آپ کو میں خود ٹائپو ہو گیا ہوگا نا شاید اس میں ٹائپو ایرر ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کو 2,000 میں سے 8,000 ووٹ مل جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ٹائپو ایرر. آپ یہاں پہ لکھ لیتے ہو کہ 18,000 میگا واٹ ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہوگی, ڈیمانڈ ہوگی 25,970 میگا واٹ. یہاں پہ بھی ٹائپو ایرر. اب آگے جاتے ہیں. پچھلی سیشن میں ہم نے ایک اور کالنگ اٹینشن نوٹس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا کہ جو LNG ڈیل آپ کی ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ایوان کو آگاہ کیا جائے کہ کس انداز سے ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب پریس کانفرنس کے تھرو بتاتے ہیں, 2-3 ان کے نمائندے ہیں, پرویز رشید صاحب جو کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, تیسرا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو ریٹن جواب مل جائے. اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب غصہ ہو گئے, انہوں نے جھوٹا کا الزامات کی بات کی, اخبارات کے اوپر برسے, میڈیا کے اوپر برسے, جواب نہیں دیا. تو میں کس طرح کہوں کہ آپ کا جو LNG ڈیل ہے وہ شفاف ہے. اب آگے آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, کل جو معاہدہ ہوا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ میں پہلے سعید غنی صاحب سے پوچھوں پھر آتا ہوں اس پہ. سعید غنی صاحب, یہ جو گیس کی قلت ہے آپ کے دور میں بھی دیکھی, بجلی کی قلت, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 گھنٹے زیادہ سے زیادہ بجلی کی اس وقت قلت رہ گئی, اور جو گیس کا منصوبہ پاکستان نے سائن کیا ہے 100 ارب روپے کا فائدہ ہوگا, قلت 25% کم ہوگی اس سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں گیس کی قلت کا سامنا تو ہے, اور ہمارے دور میں بھی کوشش کی گئی کہ ہم کو کسی طرح LNG لے کر آ جائیں, لیکن یہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمارے دور میں معاہدے نہیں ہوئے, بات چیت ہوتی تھی, اخبار میں خبر لگتی تھی, سوموٹو ہو جاتا تھا, سارے لوگ بھاگ جاتے تھے, کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. یہ ماشاءاللہ PTA کمپلیٹ نہیں ہے, 3G 4G کا معاہدہ کر لیں کوئی نہیں پوچھتا ہے. 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی معاہدہ تو اب کل ہوا ہے نا, 5-6 شپمنٹس بھی آ گئیں. بھائی کس معاہدے کے تائیں کس ریٹ پر آئیں؟ اگر پوچھتے تھے تو کہتے ہیں قیمت نہیں بتائیں گے, بس یہ ہے کہ سستا لے رہے ہیں ہم, قیمت نہیں بتائیں گے. 1.5 سال میں کسی عدالت سے نہ سوموٹو ہوا, نہ کوئی نوٹس ہوا, نہ کسی نے پوچھا پہ ٹھیک ہے چلتے رہو کرتے رہو کام. اب جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جی کوئی 4.8 بتایا انہوں نے, جی 4.6 جو 4.7 ذرا مجھے بتائیں فائنلی جب وہاں سے گیس نکلے گی جو آپ نے یہاں پلانٹ لگا اس کے بعد اس وقت اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 4.78 اس وقت $36 جو پچھلے 3 مہینے کی ایوریج ہے وہ قیمت ہوگی گیس کی,
اور 66 سینٹ یعنی آپ $5.5 لگا دیں، $5.5 جو ہے وہ قیمت ہوگی جب گیس جو ہے وہاں سے نکلے گی. اب دیکھیے اس میں کچھ پورٹ چارجز ہیں جو کہ پی ایس او نے دے رہے ہیں. مجھے پتا ہوتا، لیکن آخری نہیں، میں اس پہ پروگرام نہیں کرنا چاہتا، اگر ہم اس پہ کر رہے ہیں نہیں پروگرام میں وہ میرے پاس سارے پیپر پڑے ہوئے ہیں، میں پروگرام صرف اس پہ کر رہا ہوں دوبارہ کر لیں. آج میرا جو سٹارٹنگ بنیادی نقطہ تھا کہ کیا ترقی ہو رہی ہے، یا جیسے آج خان صاحب کہہ رہے تھے اشتہاروں میں ترقی ہو رہی ہے اور کوئی ترقی نہیں ہے. اس میں ایک دو اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں جس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی حکومت نے پچھلے مہینے کے آخری دنوں میں کوئی میٹنگ ہوئی ECC کی، جس میں انہوں نے طے کیا کہ 101 ارب روپے کے ٹیکسز گیس کنزیومرز پر نئے لگائے جائیں گے. کیوں لگائے جائیں گے؟ LNG جو کراچی سے پنجاب کسی جہاں انہوں نے یوز کرنی ہے کسی پروجیکٹ میں، وہاں LNG پہنچانے کے لیے گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ کل جو ہے حامد خان صاحب نے یہ بات کی، آج عمران خان صاحب ترقیاتی منصوبوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا ان سے اورنج ٹرین سے. لیکن کل حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں $100 جو خرچ ہوتا ہے اس میں سے $60 کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. مطلب یہ وہ جماعت ہے جو کہ دعویٰ کر رہی تھی 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا. دیکھیں، ایک تو ماضی کا خیبر پختونخوا ہے اور ایک آج کا خیبر پختونخوا ہے. ماضی میں کیا تھا کہ یہ صرف حامد خان صاحب نہیں کہیں گے، یہ آپ بھی کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں کہ جو ایزی لوڈ حکومت جس کو ہم کہتے تھے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سب سے کرپٹ صوبہ جو تھا وہ 2013 تک کون سا تھا؟ خیبر پختونخوا تھا. لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو آج آپ شفافیت دیکھیں کہ جو کنسلٹنٹس ہم نے ہائر کیے، آن لائن ٹریننگ کا سسٹم دے دیا، پھر جو ہمارا احتساب کمیشن بنا، پھر یہ ساری چیزیں رائٹ ٹو انفارمیشن دے دیا لوگوں کو، جس کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہو ایک ایک پروجیکٹ کے حوالے سے، ایک ایک چیز کا کون سا پیسہ کہاں پہ کس انداز سے خرچ ہو رہا ہے. آج آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، آج آپ کر سکتے ہو. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے اپنے وزیروں کو اندر کر دیا. دیکھیں فرق کیا ہے خیبر پختونخوا اور دوسرے صوبے میں. ایک وزیر کے آپ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ وہ پیسے لے رہے ہیں، کس کے نام پہ لے رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں، آپ اس کو وزیر، آپ کو اس کو بڑا عہدے دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بہت ساری باتیں آپ نے ساتھ کر دی. ایک تو یہ کہ وہ پرانی حکومت کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اس موجودہ دور کی بات کر رہے تھے. وہ 2014 میں آئے نا. وہ تو آپ کلیئر کر دیں. میں کل ندیم ملک کے پروگرام میں تھا، ان سے سوال کیا بارہا پوچھا گیا کہ کتنے % تک اندازاً اس طرح سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اتنے % تک ہوتے. اب ہوتے ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2012-13 تک جب ANP کی حکومت تھی تو سب سے کرپٹ صوبہ تھا. وہ شاید 60% سے زیادہ ہو. آپ اس بات پہ اتفاق کریں کہ 60% منصوبہ جو ہے وہ کرپشن کے نظر میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. آج کا خیبر پختونخوا بدلا ہوا خیبر پختونخوا. کیا ضرورت کیا پیش پڑی؟ میں نے کل ویسے تو کیا ضرورت پیش پڑی؟ مطلب کل آپ نے بڑا تفصیلی انٹرویو کیا خٹک صاحب کا، آپ نے سوال کیا، انہوں نے آپ کو جواب دیا. لیکن میں بھی آپ کو کہتا ہوں، آپ مجھے یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی چیز دکھا دیں. جب آپ کہتے ہو کہ اگر وہاں پہ خیبر پختونخوا احتساب کمیشن ستارہ ایاز جو ANP کی سینیٹر تھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو پورے میڈیا میں، اور آپ نے ANP کی پریس کانفرنسز دیکھے اور ایک شور اٹھا. شور کس چیز پہ اٹھا؟ کہ آپ ایک سینیٹر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، آپ نے کوئی چیز کی نہیں ہے، آپ انکوائری کر دیتے ہو، کسی کو اریسٹ کر دیتے ہو، اسپیکر سے نہیں پوچھتے، آپ چیف سیکرٹری سے نہیں پوچھتے، بیوروکریٹ پہ ہاتھ ڈال دیتے ہو. جب آپ کی طرف سے ان سے سوال اٹھیں گے تو ہمیشہ جب آپ آئین بناتے ہو، جب آپ قانون بناتے ہو تو اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. لہٰذا اسی اصلاح کی طرف ہم گئے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کی سندھ میں ایک پاس ہوا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے. ہم نے پوچھ نہیں نا، ہم نے پوچھنا نہیں ہے، ہم نے انفارم کرنا ہے. انفارم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسٹڈی 45 دن سے 15 دن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ DG کو اگر پہلے اختیارات دیے تھے وہ اختیارات واپس لینے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اختیارات واپس نہیں لیے، آپ مجھے واپس لے کے کمیشن کو دیا. میں بتا رہا ہوں نا، میں نے پڑھا ہے اختیارات. سن لیں، میں نے کہا کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ کمیشن سے اختیارات واپس لیے، میں نے کہا DG سے اختیارات لے کے کمیشن کو دیے. جی، کمیشن کے جو اختیارات ہیں اس کو کم کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کمیشن کے پاس اختیار ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ پہلے کیوں نہیں دیا؟ پھر سنیں، کمیشن با اختیار ہے. جب آپ کے وزراء پہ ہاتھ پڑے گا تبھی آپ واپس لیں گے. صاحب آپ کے سوال بہت زیادہ ہے، آپ مجھے بھی سنیں نا. کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے آج کی نہیں موجود؟ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ وہ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح ایکسرسائز ہوتا ہے. آگے سنیں، وہ کمیشن کے 5 ممبران کس طرح کام کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. شہزاد صاحب میں تو اپنی بات کروں گا، آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ مجھے موقع دیا، میں آپ سے دیکھیں اس میں سے کوئی چیز اگر کمیشن با اختیار ہے، وزیر کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے، CM کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے، بالکل ڈال سکتا ہے. کیا ہوا اس میں فرق؟ کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ANP کی جب ستارہ ایس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو یہ سب لوگ ہم سے سوال کر رہے تھے. ANP کی اپنی پریس کانفرنسز دیکھی، اس میں کیا تنقید ہو رہی تھی کہ نہ اسپیکر کو آگاہ کیا جاتا ہے، نہ چیف سیکرٹری کو آگاہ کیا جاتا ہے. ایک بات مجھے بتا دیں، اس کے بعد مصطفی ملک صاحب سے بات کروں. ایک SMS نام کا بندہ تھا، جب ANP کو کس طرح یہ ضرور کی جب بات آتی تو ضرور کس تھرو ہوتا تھا؟ SMS کے تھرو. سنیں آگے سنیں نا، میں آپ کو بالکل اندر پوری بات بتا رہا ہوں. کون سے ایسے وزراء تھے جن کو خطرہ تھا یا چیف منسٹر کو خود کو خطرہ تھا؟ دیکھیں خطرہ تو چور کو ہوتا ہے،
کوئی خطرہ نہیں تھا. میں نے آپ کو مثال دی کہ جو آمنی ستارہ ایس کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا ایک شور اٹھا تھا, تنقید ہو رہی تھی. ہمیشہ جب قانون بناتے ہو, آئین بناتے ہو, اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اس میں کیا کیا گیا کہ آپ نے کمیشن کو بے اختیار کر دیا, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ بھی تنقید نہیں کر سکتے, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. بات کیا پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ انفارم کرنا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم کیا اگر بیوروکریٹ کو پکڑ رہے ہیں اور چیف سیکرٹری کو آگاہ کریں تو اس میں کیا ہے, ہم پکڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے. آپ نے کہا انفارم کرنا ہے. جی مصدق ملک صاحب, کل آپ بھی اس پروگرام میں تھے غالباً جس میں کہا تھا حامد خان صاحب نے کہ 60% جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. مجھے تو اس پروگرام کے بعد وہ یہی یاد ہے کہ وہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یعنی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ یہی بات کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی نے کہی تھی کہ بھائی ہمیں بتا دیں تو کیا حرج ہے, تو وہ آہو فغاں سارے ملک کے اندر. انہوں نے کہا تھا پرمیشن لینی ہے, انہوں نے کہا انفارم کرنا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, لیکن وہ میں آپ کو تفریق بتا رہا ہوں, وہ ایک نہیں ہے ایسا. اگر الیکشن ریزلٹس آپ دیکھ لیں تو اگر الیکشن ریزلٹس پی ٹی آئی جیت جائے تو وہ انصاف کا منبع ہوتا ہے, اور اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار جائے تو وہ دھاندلی ہوتی ہے. اگر پی آئی اے کے ملازمین سٹرائک کر رہے ہوں وہاں پہ اسینشل سروسز لگائی ہے تو وہ غنڈہ گردی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹروں کے اوپر لگائی جائے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ لگائیں, ضرور لگائیں, مگر اگر لگائی جائے تو وہ انصاف بن جاتا ہے اسی وقت. اسی طرح اگر کوئی ہمارا وزیر جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے اندر پکڑا جائے جس کے اوپر ہم بولیں کہ بہت بری بات ہے, تو وزیر پکڑا نہیں جاتا نا, مسئلہ یہ ہے نا جی, ہمارا وزیر پکڑا جائے ایک مفروضہ ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. لیکن میں کس کے اوپر مقدمات فرق بتا رہا ہوں. ابھی جو نیب کی انویسٹیگیشن جو انہوں نے ریفرنس ابھی کہا ہے کہ آپ نے ایک وزیر کی ویڈیو نکلی ہوئی ہے, تو وہ اس وقت انویسٹیگیشن کے اندر ہے. لیکن ان کے وزیر پکڑے جائیں تو وہ ستارہ بن جاتا ہے. بات کے شزیر میمن صاحب سے لندن میں کہہ رہے ہیں میرے خلاف ابھی تو صرف انکوائری سٹیج ہے اور میرا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا ہے. رانا مشہود صاحب جیسے دیگر لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنسز تک فائل ہو چکے ہیں, وہ ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ای سی ایل نہیں لگتا. وہ اس وقت انکوائری کے سٹیج کے اوپر ہیں. اگر ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہوگا تو ان کو یہ چھوڑنی پڑے گی. کس کے اوپر؟ رانا مشہود صاحب کے اوپر شزیر میمن صاحب کے اوپر بھی انکوائری سٹیج پر ہے, ابھی تو کوئی ریفرنس تو نہیں داخل کیا گیا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کل کی جو پروگرام تھا اس کے اندر ان نے حامد خان صاحب نے اور کیا بات کہی تھی. حامد خان صاحب نے برملا یہ کہا تھا کہ 8 سے زیادہ وزیر جو ہیں وہ اس وقت کرپشن میں انوالوڈ ہیں اور اس وجہ سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو وہ کون سے 8 وزیر ہیں؟ 14-15 تو کل وزیر ہیں یا 20 وزیر ہوں گے, تو ان میں سے کون سے ایسے 8 وزیر ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ان کی بات پہ ویسے کس حد تک یقین بھی رکھنا چاہیے نا؟ وہ استعفیٰ دے دیا, ڈیفرنسز تھے تو مطلب بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں کہا جا سکتا. میں تو آپ کو ایک صرف یہ تفریق بتا رہا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے, کبھی احتساب یہاں ہو تو ایمانداری, یہاں ہو تو دھاندلی. اگر اسینشل سروسز یہاں لگے تو غنڈہ گردی, اور یہاں لگے تو دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں ہمارے تو جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, چاہے وہ میٹرو ہے, چاہے وہ اورنج لائن ہے, چاہے وہ انڈر پاسز ہیں, چاہے وہ اوور پاسز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت کا سکول ریفارم پروگرام ہے, ہم تو کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم کس بات پہ ان کی اعتراض کریں. وہ ایک پولیس کا انہوں نے کہا تھا کہ پولیس بدل گئی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, تو کیا پولیس بدلی ہے جو یہ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر سعید غنی صاحب, یہ جو ترمیم لے کر آئے ہیں احتساب بل میں, آپ کے خیال میں ٹھیک کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنے پاورز نہیں ہونے چاہیے, اور وہ کمیشن کے پاس بے شک ہو لیکن ایک شخص کے پاس نہ ہو اتنے پاورز؟ دیکھیں, ایک تو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کے پاس جو ان کا جو ڈیفنس ہے وہ ستارہ ایاز کا کیس ہے, جو این پی کی خاتون سینیٹر ہیں, اور بار بار انہوں نے کہا کہ جب ان پہ ہاتھ پڑا تو یہ ہوا, ان پہ ہاتھ پڑا تو یہ ہوا. اچھی بات ہے, انہوں نے احساس کیا کہ جی کہیں غلطی ہوئی تھی. لیکن ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے احساس میں امینڈمنٹ آئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. ایسی مثال دے رہا تھا میں دیکھیں, جہاں تک میری رائے ہے, میں نے جتنی امینڈمنٹس پڑھی ہیں مجھے کم از کم اس میں کوئی بری بات نہیں لگی ہے. امینڈمنٹس ٹھیک ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر سندھ میں ہم جو کرمنل پروسیکیوشن سروسز امینڈمنٹ لے کر آ گئے, حالانکہ وہ تینوں صوبوں میں ہے, سی آر پی سی میں موجود ہے, وہ ہمارا ایک فلا تھا, اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے کر دیا, اب اس میں بھی افسر ٹائم, لیکن ایک بھونچال مچ گیا. اور ایون یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. حالانکہ پھر میں نے وہ اس کی کاپی لگائی جو کے پی کے کا قانون ہے, کہ اس میں لگا ہوا ہے, ہمیں آپ کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو پڑ جاتے ہیں. ہم نے اگر رینجرز کو یہ کہا کہ بھئی آپ کسی سرکاری دفتر پہ اگر ریڈ کرنے جاؤ گے تو آپ چیف سیکرٹری سے جو ہے اس کی اجازت لے لو سرکاری دفتر پہ. اچھا, ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی
کسی شخص کو ایسے شک کی بنیاد پہ پکڑو گے جو آپ سمجھو گے کہ جی وہ ایبیٹر ہے، ڈائریکٹلی ٹیررسٹ نہیں، کسی کی مدد کر رہا ہے، تو آپ اس کے جو آپ کے پاس شواہد ہیں وہ آپ چیف منسٹر کو دکھائیں گے، ان سے اجازت لیں گے۔ فرق ہے نا، اگر پہلے بتانے کا مطلب ہے کہ بھگا دو، دونوں کیسز میں فرق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑنے کے بعد انفارم کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دونوں کیسز ہی ڈیفرنٹ ہے نا۔ وہ ایک آپ کے کیس پہ میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے۔ میری بات سنیں نا، مجھے بھی عزیر بلوچ صاحب آپریشن سے پہلے بھاگ گئے تھے، یہ مثالیں موجود ہیں۔ اچھا پھر اس کی تحقیقات کرو کس نے بھگایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے بھگایا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بھگتنے کو تیار ہیں۔ کسی نہ کسی نے تو بھگایا ہے، تو پھر وہ لوپ ہولز کو ختم کریں۔ بات یہ کہ اگر کسی اور نے بھگایا تو ہم اپنی چیزوں کو بھی ٹھیک نہ کریں، غلط ہے۔ میں صرف جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ان کے احتساب کمیشن نے ان کے بیوروکریٹس کے خلاف کام کیا تو انہوں نے وہاں باقاعدہ اپنی میٹنگ کر کے کام کرنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم ان حالات میں کام نہیں کر سکتے، یہ فیکٹ ہے۔ چیف منسٹر صاحب ان سے ملے، ان کو سمجھانے کی کوشش تھی، وہ چیف منسٹر کے کہنے پہ نہیں سمجھے۔ عمران خان صاحب گئے، انہوں نے ان سے ملاقات کی، ان کو یقین دلایا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر کرتے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ فالو اپ میں شاید یہ چیز آئی ہے۔ یہ ایک پرابلم ہمارے یہاں ہے کہ اگر کسی ادارے کو اختیارات ہیں تو ہم یہ پتہ نہیں کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ نیب جو کر رہی ہوگی ٹھیک کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نیب بھی غلطیاں کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی ادارہ ہے، مجھے نہیں پتا اس نے اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ سعید صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ میں نے بھی جیسے شرجیل میمن صاحب کی مثال دی، وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، انکوائری سٹیج پہ کیس ہے اور مجھے ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا اشارہ بھی یہی تھا کہ وفاق سیاسی وکٹمائزیشن کر رہی ہے، اور میرے خیال سے 2 دن پہلے قائم علی شاہ صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا یہ تو ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ میں بتاؤں نا، اگر نیب کے تمام لوگوں کے متعلق اسٹینڈرڈ ایک ہی ہو تو شاید کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہاں بے شمار کیسز ہیں جن کی انویسٹیگیشن ہو گئی، انکوائریاں ہو گئی، ثابت ہو گئی یہ چیزیں، آپ ریفرنس فائل نہیں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی ڈیلے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کسی کے پاس ایک درخواست آ جاتی ہے 1 صفحے کی، پتہ نہیں کسی نے XYZ نے لکھ دیا کہ جی سعید نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ بھائی اگر درخواست آ گئی ہے، آپ اس کی جب اس کو پروسیس کرتے ہو تو میرا خیال ہے کہ اسی اسٹیج پہ میڈیا میں جائے بغیر، میڈیا کو بتانے سے پہلے آپ صحیح دینے کو بلاؤ، پوچھو کہ جناب یہ آپ کے خلاف شکایات ہیں، ذرا بتائیے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ یہ کرائیے۔ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ اس درخواست کو رکھتے ہیں، اس کو میڈیا میں بیچتے ہیں، اس پہ خود پروسیس کرتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے میری بات سنے بغیر وہ ایک پورا کیس اسٹیبلش کر کے میڈیا کو چلا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب وہ جب جا کے جھوٹا ثابت ہو تب تک تو میرا تو کپڑا کر دیا نا آپ لوگوں نے سارا۔ سیاست یہ پرابلمز ہیں، اور اگر یہ پرابلم ان کے یہاں ہو رہی تھی، دیکھیں حکومت کو اپنا جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے اس کو بھی تو چلانا ہے نا۔ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی وہ جھوٹی شکایت پہ جا کے چھاپے مارنا شروع کر دے، یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکیومنٹس لے کے چلے جاتے ہیں، مہینوں تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ یہی پرابلم ہمارے ساتھ ہے، جب ہم نے کیا تو ہمارے دوستوں نے کوئی ایک کسر نہیں چھوڑی ہمارے ساتھ جو شیئر کیا۔ اس کا جواب بھی دے دیں کہ اس وقت تھوڑا سا چیزوں کو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب کوئی چیزیں کرتے ہیں تو کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ سیاست میں یہ تاثر بڑا میٹر کرتا ہے نا۔ اب ایک سندھ کے حوالے سے تاثر ہے کہ بہت کرپٹ ہے، بہت کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ، آپ کے حوالے سے یہ تاثر کہ آپ کرپشن نہیں ختم کر سکے، یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے ایک چیز تو اس پہ تو اتفاق ہو گیا نا کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ وہاں سے تو آپ کو ووٹ مل گیا اپوزیشن کا۔ میں نے آپ کو بھی کہا اگر آپ مطمئن ہیں مجھ سے سوال کریں کہ مطلب کیا اس میں امینڈمنٹ میں غلط ہم نے کیا کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں پھر ان کا جواب دوں گا۔ ہمارے اسپتالوں کی حالت ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسینشل سروسز ایکٹ لگا دیا، کیا وہاں پہ ہم غریب لوگ جو ہے وہ اسپتالوں میں جا کے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، ان کو سہولیات نہیں مل رہی، تو ہمارا فرض نہیں بنتا؟ لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے، ہم نے ان کو سہولیات دینی ہے۔ اس کے لیے اگر نظام میں تھوڑی سی ہم چینج کر رہے ہیں، ایک نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، سب کی اتفاق سے لے کے آ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ پی آئی میں لوگ مرے، اس کے بعد جو احتجاج ہے وہ شدت پکڑ گئی، 3 لاشیں گری وہاں پہ، آپ اس کو خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز اور وہاں پہ لوگوں کی سہولیات کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ابھی جو سینیٹر صاحب نے بات کی یہ کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا، 21 آئینی ترمیم آپ نے کی، آپ نے اس میں اختیارات دیے، آپ نے ان کو بلایا۔ بالکل ہم نے پنجاب کے اندر بھی کہا کہ رینجرز کو کارروائیاں کرنی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سہولت کار موجود ہے جو کہ ٹیرر فنڈنگ وغیرہ چیزیں ہو رہی ہے، ان کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں۔ اب وہاں پہ اور یہاں پہ جو ایڈ میں اس میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم نے نظام کیا، جو قوانین پاس کیے، اس سے خیبر پختونخوا بہتری کی طرف جا رہا ہے، ساری چیزیں بتا رہی ہے۔ آپ ہمارا ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کمپیئر کریں باقی صوبوں کے ساتھ، وہ کمپیئر کریں فیڈرل حکومت کے ساتھ، تو آپ کو واقعی فرق نظر آئے گا۔
اور یہاں پہ میں ابھی کس طرح فیڈرل حکومت کس طرح کرپشن ختم کر سکتی ہے؟ 12 کیسز، اس میں پرائم منسٹر صاحب کا کیس، اس میں شہباز شریف صاحب کا کیس، پھر کیا ہوتا ہے آپ کے انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، نیب کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں. میں اس کا جواب لے لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں نہیں ختم کر سکے؟ اور یہ تاثر کی بات چھوڑیں، میں تو حامد خان صاحب کو کوٹ کروں گا جن کی آپ بھی تعریف کرتے ہیں. اور کل بھی پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا، یہ سن لیں، پرویز خٹک صاحب نے کل بھی کہا کہ بڑے کریڈیبل آدمی ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کیا. ہاں کچھ ایسے ہمارے ایکٹ میں چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے تھے، لیکن کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا. اور کل اگر وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کرپشن ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ختم؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ماضی میں خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوتی رہی ہے، لیکن جب خیبر پختونخوا کو ابھی تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے نا. آپ نے ریزائن کر دیا، آپ خوش نہیں تھے ترامیم سے، آپ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں، تو آج آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی وزن نہیں رہ پاتا، کیونکہ آپ ایک چیز چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ کو وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے ان کے ساتھ آپ کے مسائل چل رہے ہیں، آپ نے کسی بنیاد پہ ریزائن کیا، انہوں نے آپ کو مطمئن کیا کہ یہ امینڈمنٹس ہم کیوں لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے، آپ ریزائن کیا دے کر نکالا تو نہیں تھا نا، ایسے تو نہیں تھا کہ آپ ان کو فارغ کر رہے ہیں. ریزائن کیا تو میں کہہ رہا ہوں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ابھی جو ان کی بات میں نے کی وفاقی حکومت کی کہ 12 کیسز اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے نیب کے حوالے سے پھر کیا کچھ کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارا وزیر پکڑا جاتا ہے، ہم شور نہیں مچاتے. آپ نے سندھ کے اندر دیکھا کسی وزیر کو، کسی سابق وزیر کو پکڑا گیا تو کتنا شور مچا، ہم نے نہیں کیا. ایک اور چیز ابھی سینیٹر صاحب کی مجھے آپ نے خود سنا کہ جو ایک تاثر تھا خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی میں کہ وہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، کاروائیاں ہوتی ہے. تو اس سے اور کیا چاہیے کہ آپ نے کم از کم لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں پہ کرپشن نہیں چلے گی، یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، کوئی کمیشن کوئی کرپشن یہ چیزیں سلسلہ بند ہونا کر رہے تھے. وہ آپ کا یہ احتساب کمیشن کر رہا تھا جس کے اوپر آپ ایک چیز نے بنایا تھا، امپاور کس نے کیا تھا، احتساب کمیشن کس نے بنایا تھا، کیا نیب موجود نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں ہمارا جب سوال تو کرتے نا مجھے، ہمارا جو احتساب کمیشن ہے اس کے علاوہ پہلے نیب موجود تھا کہ نہیں موجود تھا خیبر پختونخوا میں؟ بالکل موجود تھا، لیکن ایفیکٹو نہیں تھا نا اتنا. تو یہ ہے نا. مصدق ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیب اگر سندھ کے خلاف کام کرے، شرجیل میمن کے خلاف کام کرے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ رپورٹ آتی ہے کہ 150 کیسز ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی نام ہے، چیف منسٹر صاحب کا بھی نام ہے، اس وقت تو بڑی الجھن ہوتی ہے. بات صحیح ہے، مجھے یاد ہے پرویز رشید صاحب نے بڑا شور مچایا تھا اس رپورٹ پر، کافی لوگوں نے، پرویز رشید کے علاوہ بھی لوگوں نے کیا. لیکن ہم نے تو بڑی واضح شکل کے اندر میں نے ٹیلی ویژن پروگرام پہ بھی یہ کہا تھا، اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر بھی اگر کوئی نیب کا کیس ہے تو اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور ان کو ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ وزیر اعظم کے خلاف کیس ہے، ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ وزیر اعظم کے خلاف جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہاں گھر کے سامنے ایک سڑک وہاں سے گزری ہے، اور دوسرا کیس یہ ہے شرجیل میمن کہتے ہیں میرا کیس یہ ہے کہ میں نے ٹینڈر آفر نہیں کیا تھا، ٹینڈر آفر کیسے کروں، مجھے تو ہر دوسرے دن اشتہار دینے ہوتے ہیں، 45 دن کا ٹینڈر کہاں سے صبح ٹینڈر نہیں ہوتا، اور اگر صبح میں ٹینڈر نہیں ہوتا، اور اگر میں کہہ رہا ہوں نا، اور اگر ہر کوئی جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ ایکولی ٹریٹ کریں نا پھر سب کو. جی، اور اگر آپ یہ ڈال دیں جو بات ابھی انہوں نے اپنے قانون کے اندر ڈالی ہے کہ اگر 120 دن کے اندر جو انویسٹیگیشن انکوائری مکمل نہیں ہوتی ہے تو کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ تمام کیسز تو 8-8 10-10 سال سے چل رہے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر وہ سب کو ہینڈ کف کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے یہ کیسز کیے گئے تھے. تو یہ 120 والا قانون اگر ہم آج لاگو کر دیں اور یہ بولیں کہ نیب کے وہ تمام کیسز جو 120 دن کے اندر جن کے اوپر کوئی ریفرنس یا انکوائری انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوتی انہیں ختم کر دیا جائے تو آدھی نیب ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم مجھے بھی تو اجازت دینا، لیکن اگر یہ تمام باتیں جو ہیں، اور یہی ہیں دیکھیے جو ان نے بات کی ہے نا، اسی وجہ سے ان کو پرابلم آتی ہے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہولیر دن داؤ قسم کی باتیں کرتے ہیں، جب یہ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جب پھر اپنی باری آتی ہے تو پھر یہاں وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں تو 3 آپ کی اپنی جانب ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا گریبان کے اندر جھانک لینا چاہیے. مصدق ملک صاحب، یہ کیا سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو پھر کیوں قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو انشاءاللہ طے کیا جائے گا، کیونکہ کراچی کے اندر نہیں ہے. اگر نیب کا کیس ہے وہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں لیکن ایکولی کریں. کراچی کے دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کے حوالے سے، کراچی کا جو آپریشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ ہمارے سے بات کریں اور ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں سالو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیررسٹ کو تو ہم پکڑ بھی لیں گے، تو ٹیررزم کو ختم کرنا تو ایک سیاسی عمل ہے نا. میں تو صرف کرپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ تاثر تو وہ دے رہے ہیں نا کہ یہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کرے اور ہمارے لوگ
لوگوں کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. نیب پنجاب میں کارروائی نہیں کرتی. یہ اسی طرح ہے جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ معترض ہو چکا ہے. ہم بھی معترض ہو چکے ہیں نیب پہ, یہ بھی معترض ہو چکے ہیں نیب پہ, یہ بھی معترض ہیں نیب پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی اور دوسری بات بدنیتی سے کوئی انتقام نہیں لے رہے. نیب ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اگر یہ بات میں اس وقت کہوں کہ نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تو بھائی ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر میں یہ بات ان کے احتسابی کمیشن کے متعلق یہ کہوں کہ آپ نے کنٹرول سے نکالا ہے تو ایک نیب شاید واقعی کنٹرول میں نہیں ہے, اسی لیے وہ انہوں نے جب رپورٹ جاری کی تھی تو پرویز رشید صاحب اور ان کے دوست جو ہیں بڑے خفا ہوئے تھے اس پر. دیکھیں یہ بڑا آسان ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کتنا وہ اہل ہے, چونکہ میں بہت سارے کیسز میں ان کو کافی فالو بھی کرتا ہوں اور میرے سوالات بھی اکثر ہوتے ہیں نیب کے ریفرنس سے, میں ساری چیزیں ان کو چیک کرتا بھی رہتا ہوں. تو ہمارا جو یہ ایک تاثر ہے کہ وہ کمپیٹنٹ بہت ہیں, اللہ کے فضل سے وہ اتنی کمپیٹنٹ ہوگی جتنے ہمارے اور ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایکسٹراڈنری ان کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے. وہ اگر کسی کے دباؤ میں نہیں ہے تو یہ تاثر بھی غلط ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا دباؤ ضرور وہ لیتے ہیں. اب کہیں ڈاکٹر صاحب کا لے لیتے ہوں گے, کہیں کسی اور کا لے لیتے ہوں گے, لیکن وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر کام نہیں کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں شرجیل نے آپ کو خود کہا اور کئی ٹی وی چینلز پہ کہا کہ بھائی ایک طریقہ کار اگر چاروں صوبوں اور وفاق میں ہے, آپ کسی کو نہیں پوچھ رہے اور سندھ میں آ کے کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ طریقہ کار کیوں کیا ہے, تو سب کو کر لو, ہمیں بھی کر لو ساتھ ساتھ. لیکن اگر باقیوں کو پوچھ نہیں رہے ہو, صرف ہم سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تم نے یہ طریقہ کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو پھر ضرورت نظر آتا ہے ہر کسی کے ساتھ ایک طریقے کا ایک آپ کے ساتھ ایک رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ. تو یہ فرق ضرور ہے جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کہیں نہ کہیں پک اینڈ چوز کرتی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور اس سے بریک کے بعد ذرا سی پیک کے حوالے سے بات کروں گا میں, کیونکہ کل ایک بہت بڑی بات کی تھی پرویز خٹک صاحب نے ہمارے پروگرام میں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جب چائنیز ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی تو اس میں ہم نے ویسٹرن روٹ کے حوالے سے بات کی, مغربی روٹ جو ہے سی پیک کا, اور اس پہ چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ مغربی روٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. جبکہ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی جو خود چیئر کی تھی نواز شریف صاحب نے, اس میں بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی 4 لین ہوگا, وہ پھر 6 لین بن جائے گا. مغربی روٹ میں انڈسٹریل پارک کہاں بننا ہے یہ صوبائی حکومتیں بتائیں گی, لیکن کل وہ کہہ رہے ہیں چائنیز ایمبیسڈر نے کہا یہ تو حصہ ہی نہیں سی پیک کا. اور وہ یہ بھی کہا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہ ہمیں پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے تو کل بھی آپ ہی کے پروگرام کے اندر میرے خیال میں ایک انہوں نے مجھ سے کلپ لیا تھا, میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ زمین کی ایکوزیشن تو شروع بھی ہو چکی ہے, اور یہ تو وہاں پہ خود رہتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ زمین. تو پھر وہ جو مغربی غلط بیانی کر رہے ہیں یا انہوں نے چائنیز میں کہا ہوگا اور ان کو سمجھ نہیں آیا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کون سی زبان میں گفتگو کر رہے تھے. لیکن دیکھیں بنیادی جو خاکہ ہے وہ بڑا واضح ہونا چاہیے. بنیادی خاکہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا یہ جو اقتصادی راہداری ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. مثلا جو بجلی کے کارخانے ہیں اس کے اندر 30% کے قریب جو ایکوٹی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کر رہے ہیں, کچھ پاکستانی کر رہے ہیں, کچھ باہر سے آ کے لوگ کر رہے ہیں, اور 70% انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنیز بینکس کی طرف سے آ رہی ہے. تو اسی طرح ہر منصوبے کے اندر اسی طرح کا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن اور کے پی میں تمام پارٹیز کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ناانصافی بھی ہم روک دیں گے اس کو. انہوں نے کل کہا ہم روک دیں گے. لیکن کاہے کو ہوگا جب زمین ایکوائر ہونی شروع ہو گئی ہے, جب 4 لین جو ہے وہ بننی وہاں پہ یہ مقرر ہو گیا ہے, ان سے پوچھ لیا گیا ہے کہ آپ کس کس جگہ کے اوپر انڈسٹریل پارک بنانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل کر دی گئی ہے تاکہ وہاں پہ تمام جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ فراہم کی جائیں اور یہ تمام فیسلٹیز ان کو بیسک فیسلٹیز ملیں گی. لیکن پھر بھی کل بھی پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے, مجھے ہمارے ساتھ دھوکہ ہونے جا رہا ہے. بھروسہ دیکھیں نا, اب وہ آگے یہ بھی کہا گیا کہ جو زمین ایکوائر کی جا رہی ہے وہ 4 لین کی نہیں کی جا رہی ہے, وہ 6 لین کی زمین جو ہے وہ ایکوائر کی جا رہی ہے. تو جب 6 لین کی زمین ایکوائر کی جا رہی ہے, 4 لین بننا شروع ہو رہی ہیں, اور باقی جو انڈسٹریل پارکس ہیں اس کی کمیٹی تمام چیزیں فائنلائز کر رہی ہے. کہہ رہے تمام فیسلٹیز کے ساتھ آپ کو جگہ لینڈ ایکوائر سب شروع ہو گیا. مسئلہ 4 لین 6 لین موٹر وے پہ نہیں ہے, راہداری کی بات ہو رہی ہے. ہم وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 اپریل میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ سب سے پہلے کون سا روٹ بنے گا, مغربی روٹ بنے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ہم نے پورا پروگرام دے دیا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, جو کہ انڈسٹریل زون بنے گا, انرجی پروجیکٹس لگیں گے, فائبر آپٹکس ہوگا, آگے سنیں نا. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد جب ہماری یہاں پہ جنوری میں جو پی این ڈی نے ہمیں دسمبر میں جو میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہمیں جو میپ دکھایا اور جو چیزیں دکھائی وہ کچھ اور تھا. پھر جب جنوری میں ہم نے پی این ڈی کا ویب سائٹ وزٹ کیا تو میپ ہی غائب تھا.
مطلب جو ہم اور آپ پھر اس کے بعد وہ میپ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹ چائنا سے شروع ہو کے کہاں تک چلا جاتا ہے, وہ خیبر پختونخوا کے تھرو چلا جاتا ہی نہیں ہے. وہ اقتصادی راہداری جو ہے, کل بھی چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری چیئرمین اور ویسٹرن دو مختلف راؤٹ ہے نا, یہ تو بات بڑی واضح ہونی چاہیے. بالکل مغربی روٹ ہے وہ مغربی ہے نہیں ایسا بالکل. سنیں, چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ کل ہماری سی ایم صاحب اور چیئرمین صاحب کی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے خود بتا دیا, سی ایم صاحب نے آپ کو چائنیز ایمبیسیڈر کوٹ کر کے دیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ہم نے نہیں کہا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ جو ہم چائنیز سے مل رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے کہ یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں. تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اے پی سیز میں بیٹھ کے کچھ اور وعدہ کرتے ہو, اور اے پی سی سے نکل کے پھر جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں, جس طرح کے لوگ وہاں پہ آپ دوسرے جو مشرقی روٹ ہے ادھر لے کے جا رہے ہیں, تو ہماری جو ان سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ بالکل جو آپ نے وعدے کیے تھے خیبر پختونخوا کے ساتھ کہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے منصوبی جو راہداری ہے میرے خیال سے 1-2 دن میں میٹنگ متوقع ہے ایسے اقبال صاحب سے, یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ میں خود سی ایم صاحب کے ساتھ موجود تھا, ایسے اقبال صاحب سے رابطہ ہوا, ان سے کہا کہ ہم نے کمیٹی بھی اس کے لیے تشکیل دے دی, اور ہم نے کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے مغربی روٹ پہ ہم کام شروع کریں, جب کام شروع ہوگا ہم مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سعید صاحب, ایک ایشو اس حکومت کا یہ رہا ہے, بے شک چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, وہ ہے کہ شفافیت سے کام کرنا. پی آئی اے کے ایشو پہ پہلے انہوں نے کہا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے, پھر انہوں نے کہا اسٹریٹجک انویسٹر, پتہ ہے سب کو کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, آپ اس کو جو بھی نام دیں, مینجمنٹ آپ دے رہے ہیں ان کو, پھر یہ راہداری کا منصوبہ ابھی تحریک انصاف اور کے پی گورنمنٹ کا آپ کے سامنے ہے, ایل این جی پہلے قیمت طے نہیں تھی لیکن شپمنٹ آ رہی تھی, تو یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے شفافیت کا, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بات صرف ایک چیز میں نہیں, بے شمار 3-4 تو آپ نے گنائی نا چیزیں. انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی, یہ کہتے ہیں نہیں ایمنسٹی نہیں ہے, کوئی نام اور بدل کے دے دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے چلے بھائی نہیں ہے, کچھ اور نام سے ہے. ان کے اپنے وزیر خزانہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ایک مرتبہ نہیں کچھ سینکڑوں مرتبہ کہہ چکے تھے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے پی آئی اے کو, یہ کہہ چکے تھے 26% شیئر دیں گے, پرائیویٹائز کریں گے, لیکن بعد میں سچویشن بدل گئی, اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یا تو دیکھیں ان کو اندر کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کام ہم یہ غلط کر رہے ہیں, جس کا وہ اظہار کھل کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, صحیح بات کر رہے ہوں گے, آپ کو یقین ہوگا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, تو آپ دھڑلے سے بات بھی کریں گے اور کھڑے بھی رہیں گے, اسٹینڈ کریں گے اس پہ آپ کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جب پیچھے نیتیں کچھ اور ہوں, اب مثال کے طور پہ دیکھیں یہ جو سی پیک ہے اس پہ اتفاق رائے ہے, اگر سندھ صوبے کو کہیں سے فائدہ ہو رہا ہے تو مشرقی روٹ پہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ مغربی چلے جائیں تو ہمیں پھر بھی آپ لوگوں نے مغربی ہم سپورٹ اس کو کر رہے ہیں جو بلوچستان کہہ رہا ہے, جو خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جس سے کوئی اکنامی آپ کی بہتر ہو جائے گی, اور اس سے اگر آپ کے وہ صوبے جو متاثر ہیں دہشت گردی کی وجہ سے یا ویسے بھی وہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں پرائرٹی دینی چاہیے. لیکن یہاں شاید پرائرٹی جو ہے یہ نہیں ہے, کچھ اور ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مشرقی روٹ کو بھی بنائیے, لیکن اگر 2 صوبوں کو اس پر اعتراض ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ان صوبوں کو مطمئن کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ دوسرا. شفافیت کیوں نہیں, مطلب اچھا کام بھی آپ کریں گے اس طریقے سے تو پھر کون یقین کرے گا؟ یہ 2-3 چیزیں میں بھی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مختصر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. ایل این جی کو دیکھ لیں, آپ نے اتنے الزامات لگائے کہ اس کے اندر یہ بندے کا حصہ ہے اور یہ بندے کا حصہ, آخر کو تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں. یعنی کیبنٹ کمیٹی کا اپروول بھی آپ کے سامنے آ گیا, کیبنٹ کمیٹی نے ایک پرائس نیگوشیشن کمیٹی بنائی. نہیں ذرا میری بات تو سنیے, میں نے پوری بات آپ کی سنی. جس وقت آپ کے پرائس نیگوشیشن کمیٹی نے 13 سے 15 راؤنڈ کیے نیگوشیشن کے, اگر اس وقت پرائس ڈسکلوز کی ہوتی تو آج ہم 14 یا 14.5 کی سلوپ کے اوپر بیٹھے ہوتے. یعنی ہم یہ ڈسکلوز کر دیتے ان کو کہ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہے ریٹ جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو آج آپ کے پاس 13 کتنا مطمئن کرے گی یہ ناظرین سے پوچھ لیجیے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے آپ کے کاغذ پہ سائن کرتے ہیں کہ آپ نان ڈسکلوجر. پی آئی اے میں کس سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, آپ نے چھپا کے رکھا کہ نہیں اسٹرکچر چینج کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہی باتیں آپ کی, یعنی پی آئی اے کا کون سا ایڈ گیا ہے, ایک منٹ ہے, سی پیک کے اوپر کون سا ایسا اشتہار گیا ہے جس کے بعد کسی نے آ کے بڈ کیا ہے جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں بلاس کمنٹ شفاف کام کر رہی, کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی. آپ نے 5 دفعہ ندی پور کا آڈٹ کروایا, آپ نے 5 مرتبہ 1000 میگا واٹ یوز کر رہے ہیں, وہ بتا رہے کہ 1000 ہے. سی پیک وہ روٹ ہے, یہ روٹ ہے, سچ بولے قوم کو. مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس کا فیڈ بیک پروگرام کا آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.